नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस खूबसूरत नशिस्त में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी नशिस्त है इसमें सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं बल्कि एक दर्द भरी नशिस्त है और एक दर्द भरी फरियाद है। ये एक फरियाद है उन बिलखते बच्चों के लिए कि जिनको इसराइली टैंकों के नीचे मदफून कर दिया जाता है और वो बच्चे बिलख बिलख करके अपनी जानों को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देते हैं। और ये फरियाद है उन बेगैरत, बेहिस और बेहमियत हुक्मरानों के लिए कि जो उन बच्चों की पुकार सुनने के बावजूद बेगैरती और बेहिसी का एक नमूना बने हुए हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज दिल खून के आंसू होता है जब हम अपने मुसलमान हुक्मरानों को देखते हैं, उनकी अय्यारियों को देखते हैं, उनकी बेहयाइयों को देखते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब इसराइल की बैकबोन, इसराइल को सपोर्ट करने वाला डोनाल्ड ट्रंप सऊदीया में आता है तो उसको किस प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है, हत्ता कि हमारे बेगैरत और बेहुस हुक्मरान अपनी बच्चियों के दुपट्टों को भी सरों से उतार देते हैं। क्या ये वक्त भी उम्मत पे आना था कि जब फ़लस्तीन में मज़लूम बच्चों के ऊपर जुल्म करने वाला डोनाल्ड ट्रंप, जिसने किसी बच्चे को नहीं छोड़ा, जिसने किसी बहन को नहीं छोड़ा, जिसने किसी माँ को नहीं छोड़ा, और हमने उसको आशीर्वाद दी और हमने उसको इज़्ज़त और प्रोटोकॉल से नवाजा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये एक तड़पा देने वाली चीज़ है जो आज हमें अपने मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से देखने को मिल रही है। हया जो है ना, हया ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ है। फरमाया अल हया मिनल ईमान, हया तो ईमान से है। अगर मुसलमान में हया नहीं रहता तो वो काहे का मुसलमान है। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब जंग में आपका बेटा शहीद हो जाता है तो आप पर्दे में लिपटी हुई उस इलाके की तरफ जाती हैं जहाँ पे उनके बेटे की लाश पड़ी होती है। तो लोग कहते हैं कि आपका बेटा शहीद हो गया है लेकिन फिर भी आप हया का इतना पास रख रही हैं। तो हज़रत उम्मे अमारा एक बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाती हैं कि मैंने अपना बेटा खोया है लेकिन मैंने अपनी हया तो नहीं खोई है। तो काश हमें हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करने का मौका मिलता और हमारे मुसलमान हुक्मरान हया की चादर को अपने ऊपर लेते। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस खूबसूरत नशिस्त में एक बड़े ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो मेहमान हैं कि जिनके दिल में उम्मत मुसलमा का दर्द है। ये वो मेहमान हैं कि जो उन मज़लूम बच्चों, उन मज़लूम बहनों और उन मज़लूम माओं की दर्द भरी आहों को अपने दिल में महसूस करते हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम मौलाना ज़हीर मुस्तफ़ाई साहिब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात निकाल करके हमें ये फ़ख्र बख्शा। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने कीमती वक्त हमें अता फ़रमाया। मेरा अल्लामा साहब से जो पहला सवाल है वो ये है कि अल्लामा साहब, आप हमें बताइए कि आज जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारे मज़लूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। हमारी माएँ बहनें चीख चीख करके पुकार रही हैं हमारे मुसलमान हुक्मरानों को। तो ये मुसलमानों की मज़लूमियत की वजह क्या है? हम इतने अरसे से मज़लूमियत का शिकार है, आखिर आप इसकी वजह क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सलात के बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदबू किया। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह आपको इसका बेहतर नेमुल बदल दुनिया आखिरत में नसीब फरमाए। आमीन। और यकीनन हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये हालत देख के हर दर्द दिल रखने वाला बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है और हर बंदे से जितना हो सकता है वो अपनी बिसात के मुताबिक काम भी कर रहा है। और उम्मत की ये जो हालत इस वक्त हो रही है और हम इस वक्त जिस पोजीशन पे आए हुए हैं,
تو آج سے 1400 سال قبل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ صحابہ ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا کہ پورا عالم کفر میری امت پہ اس طرح ٹوٹ کے برسے گا جس طرح بہت سارے بھوکے ایک پلیٹ کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہماری تعداد کم ہوگی، تعداد میں کمی ہوگی؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ یہاں تو 313 ہوں تو وہ ہزاروں کے لشکروں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہاں تو ہزاروں کی تعداد ہو تو وہ لاکھوں سے ٹکرا جاتے ہیں، تو کیا اس وقت تعداد کی کمی ہوگی، وسائل کی کمی ہوگی، تو اس لیے جو ہے وہ عالم کفر ٹوٹ پڑے گا؟ تو جب پوچھا نا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہوگی، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک بیماری لگ جائے گی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہن کا مرض لگ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہن کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور جو ہے وہ موت سے نفرت کرنا۔ تو جب یہ مرض لگ جائے گی تو پھر جو ہے وہ بلکتے ہوئے بچے اور وہ وین کرتی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ان کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو اپنی دنیا عزیز ہوگی اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے یہ کوشاں ہوں گے، اور پھر عالم کفر کے ساتھ ان کے رابطے مضبوط ہوں گے، کیونکہ یہ جانیں گے کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا تو تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے دوری اور اس کے علاوہ یہ جو بے حسی کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ان کی اپنی دنیا کی محبت کے اندر آگے چلے جانا، تو یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے آج یہ امت جو ہے وہ اس حالت تک پہنچ گئی۔ تو آپ نے یہ سنا، یہ ایک بڑا خوبصورت جواب انہوں نے دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان موت سے ڈرنے لگ جائیں گے اور دنیا کی محبت ان کے اندر آ جائے گی تو پھر یہ ان میں غیرت ختم ہو جائے گی، جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا اور مسلمان اسی طرح مظلومیت کا شکار رہیں گے۔ میرا دوسرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران ہیں اور سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ صرف خاموش تماشائی نہیں ہیں بلکہ بے حیائی اور بے شرمی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضور آپ اس کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 56-57 اسلامی ممالک حکمران، اتنی بڑی فوج ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فلسطین کے لیے اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ علامہ صاحب جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک، تو جب سے خلافت ٹوٹی ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک امت کا جو عروج تھا وہ بالکل بکھر کے رہ گیا۔ آج 56-57 اسلامی ممالک کی افواج ہو، ان کے وسائل ہوں، تو ہر ملک اپنی حدود اور اپنی سرحدات کی حفاظت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے اور ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا لگے۔ تو جب سے یہ بات ہوئی کہ 56-57 اسلامی ممالک نے اپنی افواج کو اپنی حدود کی حفاظت کے لیے لگا دیا، اور پھر دنیا کے اوپر جہاں پر بھی کوئی جو ہے وہ ظالم کسی مظلوم کے اوپر جب وہ برستا ہے، تو جب سے انہوں نے آواز اٹھانا اور اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا بند کیا تو ہماری یہ حالت بن گئی۔ تو اب جس کی فوج نہیں اس کو کچل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب جن ممالک کے پاس ان کی اپنی افواج موجود ہیں تو وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو دیکھا، جی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ جس طرح وہ بھارت نے ہمارے اوپر حملے کیے، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کہ ہماری افواج کافی مضبوط ہے، تو انہوں نے جب ان کا جواب دیا تو چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو یہ ہمارے بھی کوئی سکے نہیں ہیں، ان کا بس چلے تو ہمیں بھی کچل کے رکھ دیں۔ تو اب کیونکہ فلسطین کے پاس اپنی افواج نہیں، اپنی ان کے پاس آرمی یا ان کے پاس کوئی ایسی طاقت موجود نہیں جس کے وجہ سے وہ مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو محمد بن قاسم جب سندھ آیا تھا تو یہاں سے ایک لڑکی نے اس کو خط لکھا تھا، ناہید نامی ایک لڑکی تھی جس نے خط لکھا تھا، ایک بیٹی کی آواز پہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا، اور وہ کتنی عمر تھی اس کی؟ وہ 17 سال کا جوان تھا، لیکن جذبہ جہاد فراواں تھا۔ تو وہ پھر حجاز سے جب اس کا قافلہ نکلا تھا تو پھر اس نے اسلام کا پرچار کیا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھ لیجئے نور الدین زنگی کے زمانے میں یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، تو مسلمان جہاں پر بھی کوئی تڑپتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ نکلتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت ایک جسم واحد کی مانند ہے، تو جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا حصہ جو ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا مبتلائے درد کوئی عضو روتی ہے آنکھ، ہم درد کس قدر سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔
تو پوری دنیا کے اوپر جہاں پر بھی مسلمان کسی بھی تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق ہمیں اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. تو یہ جو 56-57 اسلامی ممالک ہیں ان کو چاہیے تھا یہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے. تو کم از کم، میں بات لمبی نہ کروں تو صرف ایک گزارش ہے کہ کم از کم وہ جنگ بندی کرا دیتے اور ان تک بنیادی جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ پہنچا دیتے، تو یہ بھی ان کی جانب سے ایک کام ہو جاتا. لیکن اب وہ بے حسی کی تصویر نظر آ رہے ہیں. ہاں، وہ علامہ نے بھی کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں. بالکل کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماعت. اللہ، بالکل ایسے ہی. لیکن اس پہ افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مسلمان حکمران بےتاب کیا ہوتے ہیں، وہ تو رقص و سرود کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں. میرا تیسرا سوال یہ ہے علامہ صاحب سے کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو تو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، لیکن اگر ہاتھ سے اس کو نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو ضرور روکو. لیکن فرمایا اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو ضرور برا جانو. تو میری علامہ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے کہ مظلوموں کی مدد کے بارے میں قرآن اور حدیث ہمیں کیا روشنی فراہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور آپ نے جو حدیث مبارکہ میں آیا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ظلم کو دیکھو تو سب سے پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے. جب عالم کفر دندنا رہا ہو تو اس وقت اس کے جبڑے نوچنے چاہیے اور یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے. اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر دوسری زبان سے روکنے کی ذمہ داری علماء کی ہے. اور پھر جو عام عوام ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو دل میں برا جانے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام سے جتنا بن پڑا عوام نے کیا، عوام نے ریلیاں نکالی، عوام نے احتجاج کی، اور پوری دنیا پہ جو مسلمان تو مسلمان رہے، کفار نے بھی اس کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے بھی اپنا کام کیا. لیکن جب اوپر کا حکمران وہ ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے عوام جو ہے وہ مجبور ہے، عوام ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے ضرورت یہ تھی کہ اوپر سے کوئی آواز اٹھتی اور عالم جہاد بلند ہوتا، اور پھر دیکھیے گا کہ عوام کس طرح شانہ بشانہ اپنی افواج کے ساتھ بلکہ پوری امت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے. تو اس کا اگر آپ حل پوچھنا چاہتے ہیں تو حل یہی ہے کہ جب تک خلافت دوبارہ جو ہے وہ اپنے عروج کو نہیں پہنچتی اور خلافت کا نظام قائم نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عوام کسی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر فوج کو ایک بڑی سپورٹ ملتی ہے. بالکل. آپ نے دیکھا کہ جب فوج کے خلاف لوگ ہو گئے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے فوج کے خلاف پروپیگنڈے کیے، بلکہ جب ہماری جنگ چل رہی تھی جی تو اس وقت بھی ایسے بے غیرت لوگ ضرور تھے. بالکل. لیکن جب عوام فوج کے ساتھ جڑی ہے تو پھر اس کے بعد فوج نے ایک اپنا سٹانس لیا اور پھر انہوں نے انڈیا کو جواب دیا ہے. اب دیکھیے ان دنوں میں ہماری افواج کے لیے جو محبت کے جذبات تھے اور الحمدللہ عوام نے اپنی جان سے بھی بڑھ کے اپنی افواج کے ساتھ محبت کی، اور صرف یہ زبانی کلامی نہیں تھا بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے ان کے اندر وہ جذبہ جہاد، وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ روح محمد اس امت سے وہ نکال لی انہوں نے. آئے دن وہ چیک کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر قدرتی ایک لچک رکھی ہے، اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ابھر کے آئے گا. تو یہ اسلام نے عروج تو پکڑنا ہے، لیکن اس وقت ہمارا امتحان تھا. اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں حدیث مبارکہ میں یہ پڑھا کہ کتنے ہی تھوڑے لوگ تھے جو کثیر کے اوپر غالب آ گئے، کتنی کم تعداد والے تھے جو کثیر کے اوپر غالب آ گئے. تو یہ جذبہ ایمان کی وجہ سے تھا. لیکن آج چشم فلک نے، آج آپ نے وہ منظر دیکھا کہ واقعی تھوڑی تعداد میں ہمارے ایٹمی اثاثے ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہم تو IMF کے مقروض ہیں، ان کے قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ مدد کی. اور واقعی جب ہمارے جو ہے وہ یہاں سے لڑاکا طیارے اڑے تو کلکاریاں مارتے ان کے ایٹمی اثاثوں کو، ان کے جو ہے وہ ایئر بیسز کو اور ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر کے سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے. تو صاحب یہ سیکھنے والی باتیں نہیں تھی. کوئی کہے نا کہ اس نے یہ سیکھا ہے تو سیکھنے کے بعد ہی اس کو ملا ہے، تو سیکھتے سیکھتے بعض اوقات اس کو جو ہے وہ یہ میزائل لگ جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی
اتنی زیادہ برستی ہوئی گولیوں کے اندر اگر وہ سلامتی کے ساتھ واپس آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے. تو بلکہ اللہ میں کی آپ مدد سے شامل عرض حال کروں بھی ہے. علامہ صاحب کہ کل DGISPR صاحب ایک اسکول میں تشریف لے گئے. جی جی تو وہاں پہ میں نے نوجوانوں کو ان کے ہاتھ چومتے دیکھا ہے. سبحان اللہ، کیا میں بات نے ہے، ہاتھ چومتے دیکھا ہے. کیا بات ہے. اور صحیح بات ہے، جب ہم ان نوجوان ان شہینوں کو دیکھتے ہیں بالکل. تو کئی دن ہو گئے کہ ان سے جو محبت ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کی بات کو جو ہے وہ قطع کلامی معافی چاہتا ہوں. اصل میں یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. تو یہ آپ بھی دیکھ لیں کہ جو بھی حضور کی امت کے لیے مخلص ہو گئے، تو وہ آفیسر ہیں یا کوئی عالم دین ہے، تو جو بھی حضور کی امت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، آج اس کی محبت امت کے اندر، امت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. جب اسلام کو پریورٹی دیتے ہیں نا، وہ بلکہ DGSPR صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ بنیان مرصوص آپ نے نام رکھا، بالکل. پھر آپ نے فل مغیرات صبح، سبحان اللہ، صبح کے وقت آپ نے مطلب کہ حملہ کیا. جی جی. تو یہ کیا ہے مطلب کہ فوج میں اسلام کتنی پریورٹی دی جاتی ہے. جی. تو انہوں نے کہا اسلام ہماری ٹریننگ میں شامل ہے. سبحان اللہ، کیا یہ بات، کتنی بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، بڑی زبردست بات. بالکل. اور جب ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جی اسلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، بالکل، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح و کامیابی ہر میدان میں عطا. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا. میرا آخری سوال ہے اور اس کے بعد ہماری نشست ختم ہو جائے گی کہ اگر مسلمان حکمران اس امت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ اسی طرح بے حسی اور بے شرمی کا اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر عوام کیا کر سکتی ہے ان مظلوم بھائیوں کے لیے؟ علامہ صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اس کے بارے میں ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائیں کہ بطور عوام ہمارا اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ بطور عوام، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب تک حکمران نہیں چاہیں گے اس وقت تک تو جہاد کی طرف بڑھنا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسے. تو عوام ہاتھوں سے بھی ان کی مدد کرے، اور وہ ہاتھ سے مدد یہ ہے کہ جتنی بھی غیر مسلم کی پروڈکٹ ہیں، اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے. اللہ. تو وہ جب اللہ رب العزت کے حضور دعا کرے گا، اور دعا کے بعد وہ اپنا کردار مثبت طریقے سے اس ملک کی ترقی کے اندر جو ہے وہ لگائے گا، تو انشاءاللہ جب ہر فرد ٹھیک ہو جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود آپ اپنی حالت نہیں بدلتی. غالباً اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب قوم از خود بدل جائے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ ٹھیک ہو جائے، معاشرے کا ہر فرد کسی کو ٹھیک نہ کرے، وہ از خود ٹھیک ہو جائے اور امت کے لیے اچھے جذبات رکھے، اور جہاں تک اس سے بن پڑتا ہے وہ کام کرے. اور سب سے اہم بات میں نے عرض کی ہے کہ وہ دعا کرے. تو جب دعائیں کرے گا اور صالحیت کے نور سے پورا معاشرہ مالا مال ہو جائے گا. اور اس کی ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی نسل نو کی اچھی تربیت کرنی ہے. جب بچوں کی ایسی تربیت کی جائے گی کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ پوری دنیا پہ جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، وہ کلمہ کا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے. اور وہ ایسا تعلق ہے جو دنیا میں بھی ختم نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد بھی وہ تعلق ختم ہونے والا نہیں. تو پھر اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے جس سے جتنا بن پڑتا ہے وہ دعائیں کرے، وہ غیر مسلم کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے جتنا اس سے ہو سکتا ہے. وہ اگر استاد ہے تو شعوری طور پہ پیغام پہنچائے، وہ اگر ایک عام بندہ ہے تو اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو مظلوموں کی مدد بھی کریں گے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش بھی کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم بیت المقدس کو آزاد دیکھیں گے. اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ بہترین حج وہ ہے کہ جس میں احرام بیت المقدس سے باندھا جائے اور احرام کھولا مسجد الحرام میں جائے. تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ہم احرام باندھیں گے بیت المقدس میں اور کھولیں گے جا کے بیت اللہ میں، تو یہ وقت دور نہیں ہے. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے مسلمان حکمرانوں کے لیے کہ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، تھوڑی سی غیرت اپنے اندر پیدا کرو اور ان مظلوم بچوں کا سہارا بن جاؤ. تم صرف اعلان جہاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا. صرف ایک مرتبہ اعلان جہاد کر دو ان فلسطینی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے لیے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی نا، جب تم نے بنیان المرصوص نام سے جب تم نے جہاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم نے اپنے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ تمہاری تعداد تو بہت تھوڑی تھی، لیکن کیوں اللہ نے تمہاری مدد کی؟ اس لیے کہ تمہارا یقین تھا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمیں دیے، اور یہ ہمارے لیے باعث عزت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔